बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। ईरान के इसराइल पर हमले जारी हैं, इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान की तरफ से सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि खलीजी रियासतों पर भी आज हमले किए गए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें चीन की तरफ से भी ईरान से कहा जा रहा है कि आप अमेरिका के साथ बातचीत करें। फ्रांस भी यही बात कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि फैसिलिटेट किया जाए और ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बातचीत शुरू हो भी जाती है कहीं पर भी, पाकिस्तान में या तुर्की में कहीं पर भी अगर ये बातचीत शुरू हो जाती है, तो इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात होंगे और जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है, या कोई रुकावट नहीं और तमाम रुकावटें ख़त्म हो चुकी हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये मामला जो है ये सीज़ फायर से आगे रिकॉन्सिलिएशन पर ख़त्म हो जाएगा। इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो नहायत ही तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट्स के पाकिस्तान के लिए बहुत अहम ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। जनाब मुनीर अकरम साहब जो कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तवील अरसा तक नुमाइंदगी करते रहे हैं, और जनाब एजाज़ चौधरी साहब जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुनीर अकरम साहब, क्योंकि आप इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से मुख्तलिफ़ बयानात दिए जा रहे हैं, पिछले 2-3 दिन के दौरान वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे रहे हैं। जो आज उनका बयान है, मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुन लें कि आज उन्होंने क्या कहा है। We killed all their leadership, and now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. तो मुनीर अकरम साहब, सवाल ये है कि एक तरफ ट्रंप जो हैं वो मुज़ाकरात पे तैयार नज़र आते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने ईरान में रजीम चेंज कर दी है। तो क्या इस किस्म के बयानात की मौजूदगी में कोई अगर मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं तो वो कामयाब हो जाएंगे? जी मीर साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त मुज़ाकरात करवाना तो बहुत ज़रूरी है जी, और उसमें पाकिस्तान की कोशिश जारी है और बहुत सही है। पर मुझे कोई मुआहदा होने का इम्कान इस वक्त नहीं नज़र आ रहा है। दोनों तरफ की जो वो पोजीशंस हैं वो मैक्सिमल पोजीशंस हैं। जो 15 नुक्ते जो ट्रंप साहब ने जिसका जिक्र किया था, वो 15 नुक्ते अगर आप देखें तो वो अमेरिका की मैक्सिमल पोजीशन है। ईरान की तरफ से भी जो नुक्ते उन्होंने दिए हैं अपनी डिमांड्स, वो भी मैक्सिमल पोजीशंस हैं। और जो ईरान की हुकूमत है, चाहे ट्रंप साहब कहें कि तब्दीली हो गई है, पर वो तब्दीली मेरे ख्याल में कोई एक फंडामेंटल तब्दीली नहीं हुई है। रजीम वही है, लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल में ये जो लोग इस वक्त भी हैं हुकूमत में ईरान में, वो बिल्कुल वही रजीम की जो पोजीशन है उस पर वो कायम है और वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इम्कान मुझे नहीं नज़र आते हैं इस वक्त के कोई मुआहदा हो सके सीज़ फायर के लिए। जी एजाज़ चौधरी साहब, सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कितने चांसेस हैं अगर बातचीत शुरू होती है, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, तो अगर कोशिश कामयाब होती है, ईरान और अमेरिका बैठ भी जाते हैं, आज नहीं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी बैठते हैं, तो क्या कोई रिकॉन्सिलिएशन, कोई मुफाहमत हो सकेगी? जी शुक्रिया मीर साहब। ये जो बयान आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का सुनवाया और ये फैक्ट कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं, वो ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे उनको अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जो ईरान को शिकस्त देनी थी, वो जो मिस कैलकुलेशन उनकी थी वो उन पर अब आया हो रही है।
اور چنانچہ وہ کچھ تھوڑا وقت لینا چاہتے ہیں. اب اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو وقت لینے کی. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ اسرائیل کے اندر ان کی توقعات سے زیادہ نقصان ہوا ہے. تیسرا یہ کہ یہ جو عرب کی ریاستیں وہ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اور چوتھا امریکہ کے اندر بہت زیادہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ کی نہیں ہے, یہ آپ اسرائیل کی لڑ رہے ہیں. چنانچہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ توقعات ان کی ہیں نہیں اس سے, لیکن وہ کچھ وقت لینا چاہتے ہیں. اور جو توقعات وہ بالکل صحیح کہا منیر اکرم صاحب نے کہ دونوں کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے دور نظر آ رہی ہیں. امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو, گو یہ کہتے رہیں کہ جی رجیم چینج کے بندے بدل گئے ہیں, لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی. پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا سارا یورینیم ہمارے حوالے کر دے, اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے. جبکہ ایران کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ ہمارے جتنی ترباہی کی ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے, ہم پہ سینکشنز جو ہیں وہ اٹھا لے, اور خطے میں جو بیسز ہیں ان سے فوراً وہاں سے ہٹا دے. یہ پوزیشنز دونوں کی بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی بات چیت کو موقع دیا جائے تو ایک بات پہ تھوڑا سا سمجھوتا ہو سکتا ہے. جی, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اب اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو اگر ایران کھولتا ہے اور کوئی ریگولیٹڈ انداز میں کھولتا ہے تو اس کے جواب میں امریکہ ایران پہ کچھ اکنامک سینکشنز اٹھاتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی سمجھوتا بنا جا سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اسرائیل بالکل یہ نہیں چاہے گا اور کہ اس قسم کا ہو, تو مشکلات کافی ہیں, اس کے اوپر کافی محنت کرنی ہوگی. لیکن شروعات اچھی ہے کہ بات چیت کی جائے, اور پاکستان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا کہ ہم نے اس بات چیت کے لیے امن کے لیے اپنی کاوش کی ہے. اچھا, اب اس میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو وزیر جنگ ہیں, یعنی کہ ہے تو ان کے سیکٹری ڈیفنس ہیں لیکن ان کو سیکٹری فار وار بھی کہا جا رہا ہے, پیٹ ہیگسیت, ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے ہی قابل غور بھی ہیں لیکن اشتعال انگیز بھی ہیں. ان کا جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا وہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. We see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle. جی, منیر اکرم صاحب, یہ جو ان کے سیکٹری ڈیفنس ہیں جن کو کہ سیکٹری فار وار بھی کہا جاتا ہے, کہہ رہے ہیں وی ٹاکس تھرو بامس, اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کھڑے ہیں ریڈ کلر کی ٹائی لگا کے. تو یہ ذرا مجھے بتائیں گے آپ کہ یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے اس میں ایران جو ہے وہ اگر بات چیت پہ راضی ہو بھی جاتا ہے تو وہ بات چیت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جی, اسی لیے میں نے کہا کہ جی اس وقت مشکل نظر آتا ہے. یہ امریکہ میں جو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ, یہ ہیگسیت صاحب ہیں, ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے یہاں. اچھا, کیونکہ یہ بولتے بہت ہیں سوچتے کم ہیں. تو اس کا میرے خیال میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے. جو ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی اس جنگ میں رکاوٹ آ جائے کیونکہ نقصان اکنامک ہو رہا ہے, جیسے اعزاز نے کہا یہاں انٹرنل اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. پر اس کے ساتھ بھی یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ایک دن کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے اور ہم نے حاصل کر لیا جو کچھ, اور پھر دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسکلیٹ کریں گے, ہم زیادہ مار سکتے ہیں ان کو. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کافی یعنی کہ مارکیٹ کے نظر دیکھ کر یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں آپ نے دیکھا کہ فلکچویشنز ہوئی ہیں, انویسٹمنٹس ہوئی ہیں دونوں طرف اپ اینڈ ڈاؤن. تو اس میں کوئی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس مارکیٹ مینیپولیشن اور والیٹیلٹی سے, لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ
کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اب میرے خیال میں مشکل سب میں بڑی یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ ہم نے جنگ کیوں روکی, ہم نے کیا حاصل کیا اس جنگ سے, جو اور پھر کیوں روکا اس کو. اب وہ کہنا کہ ہم نے رجیم چینج کر لی ہے, وہ بھی کھوکھلی ایک پوزیشن ہے. دوسری طرف ایران سے کوئی کنسیشن نیوکلیئر وغیرہ پہ وہ میرے خیال میں ایرانی اس وقت کوئی کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. منیر اکرم صاحب, انہوں نے پریس ٹی وی ایران جو ہے اس نے ایرانی گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی تجاویز آئی ہیں ہمارے پاس امریکہ کی طرف سے ہم سب کو مسترد کرتے ہیں. تو ابھی تک تو ان کا موقف یہ, اس سے پہلے جو باقر کالیباف صاحب ہیں ان کے سپیکر ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں جی ہمارے ایران کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ایران کے جو پاکستان میں امبیسڈر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں نو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹاکس, لیکن اس کے باوجود یہ کنفرم کر رہے ہیں وہ کہ ہم تک کچھ تجاویز پہنچ رہی ہیں جن کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ جن تجاویز کو ایران نے مسترد کر دیا ان میں کوئی ترمیم و اضافہ کر کے دوبارہ کوئی کوشش کی جائے؟ یہ کوشش تو جاری رہنی چاہیے. ہماری طرف سے تو ہماری تو بہت نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ پہلی چیز تو جو خلیج کے ممالک ہیں اسپیشلی سعودی عربیہ اس جنگ میں نہ آئے دوسری طرف کے تحت. یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے آبجیکٹو ہے. اور دوسری چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ میکسیمل پوزیشنز ہیں تو اس میں کیا چیز ہے جو منیملی ایکسیپٹ ہو سکتی ہے جس کے تحت سیز فائر ہو سکے. کمپلیٹ اگریمنٹ شاید نہیں ہو سکے گا اس وقت, پر اگر سیز فائر کی کیا کنڈیشنز دونوں طرف مان سکتے ہیں وہ اس پہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے, اور میرے خیال میں ہماری ڈپلومیسی کو اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا, اب اعزاز صاحب, کرسٹین امان پور جو ہیں وہ سارے ان کو جانتے ہیں, بڑی سینئر صحافی ہیں, CNN کے ساتھ کئی سالوں سے وابستہ ہیں وہ, اور خود آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے, وہ بھی ایرانی ہیں, لیکن وہ ٹرمپ صاحب جو کہ ان کے اپنے ہی ملک کے صدر ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. White House, sort of off the record, people are saying actually these so-called talks are nowhere near being, fully thought out or even meetings being scheduled yet. This is just messages that are being passed from the United States to Iran via third parties. And they've mentioned, parties like Pakistan, Turkey, Egypt. But at the moment, there's been just a massive denial from Iran. They say this is fake news. It's just Donald Trump trying to play the market. And they say that the only way to have any negotiations is A, once the bombing stops, and B, if there is some kind of agreement to make sure that they never get attacked again and that sanctions get lifted. تو یہ پاسبلٹی ہے, کرسٹین امان پور کہہ رہی ہیں کہ ایران مذاکرات سے مکمل طور پہ انکاری ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ ایران پر بمباری بند کر دیں اور جو سینکشنز ہیں وہ ختم کر دیں پھر بات چیت ہو سکتی ہے. جی بالکل, میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سٹیپ امریکہ کو یونیلیٹرلی کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, یہ بذات خود ایک بہت بڑی ریٹریٹ ہے ان کی طرف سے. یہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ 4 دن کی بامبنگ یہ سہ نہیں سکیں گے, اور جائے کہ چوتھا ہفتہ شروع ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے ایک بہت بڑی گراس مس کیلکولیشن امریکہ سے ہو چکی ہے, اور اب ان کو بیک ٹریک کرنے ہیں. جہاں تک پیٹ ہیگسیت کا تعلق ہے, وزیر جنگ, مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باتوں سے بڑی مختلف ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. ان کا جو اپنا نقطہ نظر ہے اور جس طرح کی وہ ایڈیولوجیکل ڈائمنشن بیچ میں لے کر آ رہے ہیں, جس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی گریٹر اسرائیل بنے اور اس میں پھر حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا بندوبست ہو سکے, ان کی ایڈیالوجی بڑی مختلف ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے. تو میرا خیال ہے کسی نہ کسی وقت ان دونوں کے درمیان بھی بہت بڑا اختلاف ہو جائے گا, کیونکہ جنگ یقیناً امریکہ کی منصوبہ بندی اور ان کے اندازوں کے مطابق نہیں جا رہی. جی اچھا, اب ایک اور اس میں پہلو جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے جس پہ ہلکا سا اشارہ جو ہے وہ اعزاز چودھری صاحب کر رہے ہیں. منیر اکرم صاحب, آپ کیونکہ
اس وقت نیو یارک میں یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کچھ سٹوریز جو ہیں واشنگٹن پوسٹ کی اور نیو یارک ٹائمز کی. واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ جو یو ایس آرمی کے پیرا ٹروپرز ہیں آرڈرڈ ٹو مڈل ایسٹ ایز یو ایس جو ہے وہ ویز نیکسٹ موو ان ایران کانفلکٹ. اور ایک اور خبر کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں دی پینٹاگون ہیز آرڈرڈ آرمی پیرا ٹروپرز ٹو ڈپلوائے ٹو دا مڈل ایسٹ. اور یہ جو سٹوریز ہیں ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 4,500 ٹروپس ہیں جن کو کہ مڈل ایسٹ میں بھیجا جا رہا ہے, اور اس میں 31st میرین یونٹ بیسڈ ان اوکی ناوا جاپان جو ہے اس کو موو کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک میرین کور ہے اس کے 2200 کمانڈوز بھیجے جا رہے ہیں اور انفینٹری بٹالین کے 800. اور نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے, اراؤنڈ 2000 یو ایس پیرا ٹروپرز ٹو بی سینڈ ٹو دی مڈل ایسٹ. اے پی بھی یہ ایسی بات کر رہا ہے. تو منیر اکرم صاحب, ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, چلیں اب تو ایران نے تجاویز مسترد کر دی ہیں, کیا اس وجہ سے مسترد کی ہیں کہ کالیباف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مڈل ایسٹ میں جو امریکنز کی موومنٹ ہے ہماری اس پہ نظر ہے, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دراصل ٹائم بائی کیا جا رہا ہے اور امریکہ مزید فوج کو ڈپلوائے کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں, کیا اس وجہ سے ایران نے تمام تجاویز مسترد کی ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ سب میں اہم ریزن نہیں ہے. اس کی آبویسلی جو ایرانیوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے نیگوسیشن, وہ ان کی ایک پوزیشن ہے اوور آل کانفلکٹ کے بارے میں, کیونکہ ان کے ساتھ 2 مرتبہ ایک ٹریچرس اٹیک ہوا ہے, مذاکرات کے درمیان اٹیک ہوئے ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ سمجھ آتی ہے. یہ جو فوجوں کی جو بات ہو رہی ہے یہ امریکہ کے طرف سے یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم ایسکلیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ اس کی دھونس ایرانیوں پہ ڈالنے کی کوشش کی کہ جی ہماری یہ پھر فوج آئے گی, پھر ہم خرگ آئلینڈ لے لیں گے, پھر شاید ہم ہرمز میں انٹروین کریں گے. تو ایرانیوں کا ریئیکشن یہی ہے کہ آپ آئیے کیونکہ مشکل آپ کی پھر زیادہ ہو جائے گی. تو ان کے لیے تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر انہوں نے بوٹس آن دا گراؤنڈ لگائے. پر یہ اس کو دھمکی کے طور پر استعمال امریکہ کر رہا ہے, اور ایران نے بھی یہ دیکھا ہے, اور وہ ان کی میرے خیال میں اسیسمنٹ ہے کہ اگر انٹروین انہوں نے کیا اور بوٹس آن دا گراؤنڈ لے آئے تو ہم ان کے اوپر کیجولٹیز بہت زیادہ ہم ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ٹھیک ہوگا. تو یہ دھمکی سے وہ ہٹے نہیں ہیں. یہاں تک کہ فیصلہ کیا ہے, امریکہ ریلی اگر ایئر بون ٹروپس ڈالے گا, مرینز ڈالے گا, خرگ آئلینڈ پہ ڈالے گا, ہرمز کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے گا, یہ سب غلطیاں ہو سکتی ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہے ان کی سیکرٹری آف وار جیسے ہیں, اس کی کیا ایویلیویشنز ہیں اور کتنی غلطیاں ابھی تک انہوں نے کی ہیں اس جنگ میں. تو شاید یہ غلطیوں میں پھر اور اضافہ ہو جائے اگر انہوں نے انٹروین کیا. یہ جو ٹروپس کو لے آ رہے ہیں اگر انہوں نے انٹروین کیا, میرے خیال میں بہت برا ہوگا امریکہ کے لیے. اچھا, امریکن میڈیا پہ ایک CIA کے سابق آفیشل ہیں مارک پولی میروپالس, یہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں, ذرا سنیے. There's some very good open source intelligence sites that we've seen a flow of the special operations commands, kind of lead elements, Army's Delta Force, SEAL Team 6, the Task Force 160, that's U.S. Special Operations Aviation, 75th Ranger Regiment. They also have been going to the Middle East on C-17s, multiple flights over the last 48 hours. So we're seeing the deployment of what are ground forces. And in particular, we also have to remember that the Marine Expeditionary Unit, the one coming from the Pacific, that will be on station by Friday. There are forces, there are ground forces flowing to the region. جی اعزاز چودھری صاحب, یعنی کہ امریکن میڈیا خود بتا رہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں بہت بڑی تعداد میں امریکن فوج جو ہے اس کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے, مڈل ایسٹ بھیجا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے جس کو کہ ایران نے مسترد کر دیا ہے, لیکن
کوشش جاری رہنی چاہیے، لیکن کوشش اسی صورت میں تھوڑی سی فروٹفل ہو سکتی ہے کہ اگر امریکہ جو ہے مزید فوجی نہ بھیجے. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ سے پہلے بار بار خبریں آتی تھیں کہ ہمارا ابراہم لنکن کا بیڑا بحر ہند میں آ گیا ہے، ہمارا ہیریسن فورڈ کا جیٹ وہ بھی چل پڑا ہے. تو یہ سارے حوصلہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں. بعد میں تو پتہ چلا کہ وہ تو سٹنگ ڈکس نکل آئے وہ سارے کے سارے. اب اگر یہ اس طرح کا بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ شاید ایران کا حوصلہ ٹوٹ جائے، تو میرے خیال میں ایران کے وزیر خارجہ کا وہ انٹرویو دیکھ لینا چاہیے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، وی آر ویٹنگ، یہ انہوں نے کہا تھا. کیونکہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ دو طریقے سے یہ آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خرج آئی لینڈ میں آ جائیں جو اسٹریٹ آف ہرمز سے تھوڑا دور ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ وہاں پہ ایران کی جو ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی ختم کریں تاکہ ان کو کنگلا کیا جا سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ چاہ بہار پہ آ جائیں اور وہاں پہ آ کے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کریں. دونوں صورتوں میں جب امریکہ کے باڈی بیگز جانے شروع ہوئے واپس، تو آلریڈی امریکہ کے اندر جو سینٹیمنٹ بنا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اور اس جنگ کے خلاف، وہ ایک دم سے بھڑک اٹھے گا. میرے خیال میں یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہوگی. اگر یہ انہوں نے اس قسم کی کام کیا تو ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ اسی طرح کی مس کیلکولیشن ہے جو انہوں نے پہلے کی تھی کہ 4 دن میں رجیم گر جائے گی. اس لیے امریکنز جو ہیں میرے خیال میں اب یہ دھمکیاں تو لگاتے رہیں گے، شاید یہ کر نہیں سکیں گے. اچھا، کر نہیں سکیں گے. تو اس پر ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران کی طرف سے گلف کنٹریز پر اٹیکس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسا کہ آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے آج بھی کویت پہ، بحرین پہ اور سعودی عرب پہ کچھ میزائل مارے ہیں، یہ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے. تو یہ ایسی صورت میں کیا ایران کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی؟ اس سلسلے میں مزید ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے جو مذاکرات کے لیے امریکہ کی تجاویز ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر بمباری بند نہیں کی جا رہی جو کہ ان کو بند کرنی چاہیے، تو دوسری طرف ایران کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو گلف کنٹریز ہیں ان پر بھی میزائل داغنے کا سلسلہ جاری ہے. تو منیر اکرم صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت مسلم ورلڈ میں جو پبلک اوپینین ہے وہ کافی ایران کی سپورٹ میں ہے، لیکن اگر اس وقت ایران نے کم از کم سعودی عرب پر اٹیکس بند نہ کیے تو یہ جو اس کی حمایت ہے، پبلک سپورٹ ہے، اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ جی ضرور. میرے خیال میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے لیے سب میں بڑا مسئلہ ہے کہ ایران کے اگر حملے خلیج کے ممالکوں پر جاری رہتے ہیں، نہ صرف یہ امریکن اڈوں پر جو ان کی جو نیشنل فیسلٹیز ہیں، انرجی فیسلٹیز ہیں، آئل فیسلٹیز، اگر ان پہ حملے ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال میں پورے خطے کے لیے صحیح نہیں ہوگا. اور اس سے امریکہ اور اسرائیل کو ایک کور ملے گا کہ یہ جنگ جاری رکھنے کے لیے. تو میرے خیال میں پاکستان کی تو کوشش یہی رہی ہے کہ خلیج کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ میں نہ پڑیں. پر یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے جب تک کہ یہ ایرانی اگر میسائلز وغیرہ ان کی سویلین فیسلٹیز کو، آئل فیسلٹیز کو اگر وہاں ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر یہ ہماری کوششیں مشکل ہوتی جائیں گی. تو اس پہ ہماری کوشش تو یہی رہی ہے ایران سے کہ جو آپ یہ اس قسم کے حملے نہ کریں. اڈوں تک تو ٹھیک ہے پر اس قسم کے سویلین فیسلٹیز پہ نہ کریں. ایرانیوں کا جو آبجیکٹو ہے وہ جتنا بھی نقصان گلوبل آئل اکانومی کو پہنچے تو وہ ان کی کوشش یہی ہے
کہ آئل اکانومی جتنی ہے گلف کی اس کو برباد کیا جائے، اس سے اکنامک پین امریکہ کو زیادہ ہوگا اور پھر یہ روکے گا یہ جنگ کو. پر یہ کیلکولیشن صحیح رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جی خلیج کے ممالک اس جنگ میں نہ پڑ جائیں. اچھا اعزاز چوہدری صاحب، پاکستان نے کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی تو فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ مسلم کنٹریز آپس میں لڑیں، لیکن کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، اور اگر کامیابی نہیں ہوتی تو کیا ایسی صورت میں پھر ایران کے لیے مسائل نہیں پیدا ہوں گے؟ جی کسی حد تک ہوں گے. میں ابھی ایک دوست میرے آئے تھے یو اے ای سے، ابھی آئے ہیں جی، بڑے عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں، تو اب سیولین ایریاز میں ان کو بالکل کوئی پتہ نہیں چل رہا جنگ کا. اچھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جنگ جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز پہ ہے، اور ہمیں کبھی کبھار جنگ کی اس کی آواز آتی ہے، اور جہاں کہیں ڈبری یا کوئی گرے تو فوراً اس کی صفائی کر دی جاتی ہے. مکمل انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے. جی. لیکن یہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ کیا خلیجی ریاستیں جنگ میں شامل ہو سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل شامل نہیں ہوں گی. اچھا. اچھا کیا انہوں نے ابھی تک ریسٹرینٹ دکھائی ہے. جس دن یہ شامل ہوئیں اس دن ان کے سیولین ایریاز بھی اس بمباری میں آ جائیں گے، اور جو رہا سہا ان کی رہی سہی ساکھ ہے ان کی وہ ختم ہو جائے گی ساری. جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق، دیکھیں یو اے ای کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ اتنا زیادہ گٹھ جوڑ کر لیا ہوا تھا پچھلے کئی سالوں سے، اور بحرین میں بھی کافی زیادہ انہوں نے بھی اپنے تعلقات گاڑے کر لیے تھے، لیکن سعودی عرب نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس لیے میرے خیال میں پاکستان کی یہ ایڈوائس ٹھیک ہے ایران کو کہ آپ سعودی عرب تک حملہ نہ کریں. جی. کیونکہ اگر خلیجی ریاستیں اور سعودی عرب شامل ہو جائے تو جنگ کا دائرہ اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ ایران کے لیے بھی شاید اس کو سنبھالنا مشکل ہو. نہیں، یہ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے کہ اگر اب ہمارا دفاعی تعاون کا معاہدہ ہے تو ابھی تک تو پاکستان نے کوشش کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. تو اگر ایران کی طرف سے سعودی عرب پر میزائل مارنے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، ڈرونز بھیجنے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی صورت میں پھر پاکستان جو ہے اس کے لیے بڑی مشکل چوائس ہوگی؟ اس نے ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. ایران کے ساتھ تو پاکستان کا کوئی ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ نہیں ہے. سعودی عرب کے لیے سب سے بہتر جو خدمت ہم کریں گے جی اس ایگریمنٹ کے حوالے سے، اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ، جی، وہ یہ ہوگی کہ ایران کو کنونس کریں کہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. چے جائے کہ ہم اپنے جا کے ٹروپس وہاں پہ کھڑے کر دیں اور آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگیں. میرا خیال ہے سعودی بھی یہ نہیں چاہیں گے. اور پاکستان ان کی جو جنگ ہے، یہ دیکھیں اس ایگریمنٹ یہ ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے. ہم ان کی حفاظت کے لیے تو کام کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے، خصوصاً حرمین شریفین کے لیے، لیکن ان کی جنگ ایران کے اوپر مسلط اگر کرتے ہیں تو اس میں شمولیت اس معاہدے کی روح سے صحیح نہیں ہے. تو چنانچہ پاکستان نے درست روش لی ہے کہ اس کو امن کی طرف لے کے جایا جائے رادر دین کہ جنگ کے شعلے اور بھڑکائے جائیں. تو اس وقت پاکستان کو صرف یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی غلط فہمی دور ہو، اور اس میں بھی ترکی اور ایجپٹ کو رول پلے کرنا چاہیے. جی بالکل. اچھا، تو اس میں سر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے منیر اکرم صاحب کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ بھی بات کی، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود ایکس پر ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کا اعلان کیا، اور وہ بتا رہے ہیں جی کہ ریسیوڈ اے کال فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہیڈ اے یوزفل ایکسچینج آف ویوز آن دی سچویشن ان ویسٹ ایشیا. انڈیا سپورٹس ڈی ایسکلیشن اینڈ ریسٹوریشن آف پیس ایٹ دا ارلیسٹ, ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world. We agreed to stay in touch regarding efforts towards peace and stability.
تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کو اس وقت مودی صاحب کے ساتھ بات چیت کرنا اتنا ضروری کیوں محسوس ہوا؟ وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان کی کیا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جو کال ہے یہ ہندوستانیوں نے انسٹیگیٹ کیا ہوگا. انہوں نے میسج بھیجے ہوں گے کہ جی ہم سے بھی بات کریں, ہمیں باہر نہ رکھیں, کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان آ گیا ہے, پاکستان کا اس میں کوئی رول ہے وہ کوئی, تو ہندوستان میں تو جلن آ جاتی ہے نا, بالکل جیسے پاکستان کا نام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے یہ کال انسٹیگیٹ کروایا ہوگا, اور ٹرمپ صاحب نے کہا ہوگا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں ہندوستان سے. ہندوستان ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اسرائیل کا بڑا دوست ہے, تو ان سے یعنی بات کرنا اپنی جگہ سمجھ آتی ہے, کیوں ان سے بات کر لیں. پر وہ یعنی کہ وہ جو بات چیت جو بھی ہوگی وہ میرے خیال میں کوئی پیسفل سلوشن کی طرف بات چیت نہیں ہے. ہندوستان تو بالکل ابھی الائیڈ ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو دنیا جو ہے اس کا فوکس ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہیں, اور یہ جو مڈل ایسٹ میں جنگ ہے جس کے شعلے پورے گلف میں پھیل چکے ہیں. دوسری طرف بھارت کی جو عدالتیں ہیں وہ جو کشمیری خواتین ہیں اور جو کشمیری رہنما بھارت کی جیلوں میں بند ہیں ان کو لمبی لمبی سزائیں دے رہے ہیں. تو بھارت نے آسیہ اندرابی صاحبہ اور ان کے سمیت 2 دیگر خواتین کو 30 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اور نئی دلی کی جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو عمر قید, جبکہ ان کی 2 ساتھیوں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو 30 سال قید کی سزا دی ہے. اور آسیہ اندرابی 2018 میں ان کو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کیا تھا. آسیہ اندرابی 8 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں, جبکہ مجموعی طور پہ 15 سال سے مختلف جیلوں میں ہیں. اور فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین بھی 9 سال سے دلی کی تہاڑ جیل میں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آسیہ اندرابی کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر قاسم فختو, وہ پچھلے 35 سال سے انڈیا کی مختلف جیلوں میں ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ نظر انداز ہو رہا ہے, اور اس پہ پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ 27-28 سال سزا کاٹ کر تو نوبل پیس پرائز کے مستحق ٹھہرائے گئے تھے. یہاں پہ 35 سال سے کشمیری رہنما جو ہیں وہ انڈیا کی جیلوں میں ہیں, اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ 35 سال سے جیلوں میں ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اعزاز چودھری صاحب, یہ جو آسیہ اندرابی صاحبہ کو اور دیگر کشمیری خواتین کو 30 سال کی قید سنائی گئی ہے, یعنی کہ ویسے تو عمر قید 14 سال ہوتی ہے, تو یہ 14 سے بھی 2 گنا بلکہ 30 سال قید کی سزا سنائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جب تک ان کی جیل میں ڈیتھ نہیں ہو جاتی ان کو یہ ریلیز نہیں کریں گے. تو یہ بہت ہی ایک غیر انسانی قسم کا ایک عدالتی فیصلہ ہے. اس پہ پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا صرف ایک مذمتی بیان کافی ہے یا کوئی اس پہ کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھ, پاکستان مذمتی بیان کے علاوہ میرے خیال میں جو بین الاقوامی فورم ہیں ان پر آواز تو اٹھا رہا ہے, چاہے وہ جنیوا میں ہیومن رائٹس کونسل ہو یا یونائٹڈ نیشنز میں 3rd کمیٹی ہے جنرل اسمبلی کی, یا برسلز میں بہت سارے حوالوں سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے, یورپین پارلیمنٹ میں بھی. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا ایک ایسے موڑ سے گزر رہی ہے جس میں بین الاقوامی قانون یا کوئی اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی لوگ سنوائی نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جنگ کا اتنا شور ہے ایران کا کہ ادھر سے توجہ ہٹ گئی ہے. لیکن پاکستان کو اور بھی طریقے ہیں, صرف سفارتی طریقے نہیں ہوتے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے بہت سارے معاملات میں فلمیں بنا دی ہیں, ڈاکومنٹریز بنا دی ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. ہمارا بھی کردار ہے کچھ اس کے اوپر, ہم بھی بیٹھ کے اس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کا, تاکہ جو پیغام ہے وہ دنیا میں سب جگہ پھیلے. صرف سفارتی طور پر مذمت تو کافی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف اور صرف سفارتی سطح پر اب نہیں لڑی جا سکتی,
اس کے لیے سارے آپ کا اپنا جو میڈیا ہے اس کو بھی کردار ادا کرنا ہے. اچھی بات ہے آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے, لیکن ڈاکومنٹریز اور فلمز بنانی پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 10 سال میں انڈیا نے پاکستان کے خلاف کتنی زیادہ فلمیں بنائی ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. حالانکہ پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی, پھر بھی ہمارے متعلق انہوں نے ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے. تو بالکل ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پہلے جو منیر اکرم صاحب سے آپ نے پوچھا تھا نا انڈیا کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس وقت خاصی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ بڑے غلط وقت پہ مودی صاحب اسرائیل چلے گئے جنگ سے عین 1-2 دن پہلے, اور اپنے سارے کے سارے انڈے اس باسکٹ میں ڈال دیے کہ مجھے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اسرائیل کا راستہ لینا ہے. تو چنانچہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران کے اندر اب انڈیا کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو ایک زمانے تک رہی تھی. آج پہلی بار ہے کہ ایران پاکستان کی اصل طور پر عزت کرتا ہے. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارا سب سے زیادہ مخلص دوست تھا. تو میرے خیال میں امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ مودی صاحب نے کس قسم کی خارجہ پالیسی چلائی ہے کہ ان کو اتنے بڑے ملک کو وہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, جہاں پہ پاکستان کو بڑی یعنی ایک خاص کردار ادا کیا جا رہا ہے. جی منیر اکرم صاحب, آپ نے ایک طویل عرصہ یونائٹڈ نیشنز میں سفارتکاری کی ہے, تو یہ جب ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات آتی ہے, گو کہ یہ آپ بھی اتفاق کریں گے اعزاز چودھری صاحب سے کہ اب انٹرنیشنل لاء کی وہ اہمیت نہیں رہی جو پہلے تھی, لیکن جب خواتین جو ہیں یعنی کہ 62-63 سال عمر ہے آسیہ اندرابی صاحبہ کی, ان کو 30 سال قید کی سزا دی گئی ہے, تو اس پہ پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا صرف مذمتی بیانات جاری کرنا کافی ہے؟ آپ اگر آپ کو کہا جائے کہ کچھ کریں تو آپ کیا کریں گے؟ جی میر صاحب, اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی دیکھیے, کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم نے اس کو ایک ہماری نیشنل پرائیورٹی بنانی ہے. جی کہنا تو آسان ہے اگر ہم نے تقریریں کرنا, پر ہم نے دکھانا ہے دنیا کو کہ یہ ہمارا پرائیورٹی نیشنل آبجیکٹو ہے. جی اور اس کی اہمیت اندرونی بھی ہونی چاہیے, ہماری پولیٹیکل لیول کے اوپر اس کی اہمیت مانی جانی چاہیے. اس پہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں نیشنل لیول کے اوپر, جو کچھ بیانات ہوں, پوزیشنز ہوں, کشمیریوں کی حمایت کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں, جو کشمیری آزاد کشمیری طرف ہے ان کو ہم ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ سب چیزیں ایک پوری نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے کشمیر کے لیے. اس میں بہت ساری میں نے پہلو ریکمینڈ کی ہوئی ہیں حکومت کو, جس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں آپ تقریر تو کر لیتے ہیں, پر آپ نے جب تک کہ کوئی قرارداد آپ پیش نہیں کریں گے کہ ہندوستان کو کنڈیم کیا جائے یا ہندوستان کی سازش کی جائے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں یا جنرل اسمبلی میں یا سیکیورٹی کاؤنسل میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جی آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل میں اسپیسیفکلی اٹھانا ہے کشمیر کا جو ایشو ہے, تو ایک نیشنل پرائیورٹی ہماری. تو جب تک ہم خود نہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہماری فرسٹ نیشنل پرائیورٹی ہے تو پھر دنیا کیسے مانے گی؟ اچھا اعزاز چودھری صاحب, تھوڑا سا ایک سوال تھوڑا سا تلخ ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج موقع کی مناسبت سے سوال کر ڈالوں آپ سے. میں نے ڈاکٹر قاسم فختو کا ذکر کیا ہے, انہوں نے جیل میں بیٹھ کر پی ایچ ڈی کیا ہے اسلامک سٹڈیز میں, جیل میں بیٹھ کے کتابیں لکھ دی ہیں اور 1992 سے جیل میں ہیں, یعنی کہ 34-35 سال ہو گئے ہیں ان کو. ہم بار بار ان کا نام لیتے ہیں, بار بار کہتے ہیں جناب کہ ان کا نام آپ کے یونائٹڈ نیشنز میں یا جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کونسل ہے وہاں پہ ان کا نام اٹھائیں, کوئی نام نہیں لیا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پرسنلی اسحاق ڈار صاحب کو سیکرٹری جو فارن افیئرز ہیں ان کی موجودگی میں بتایا کہ, اور ان کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سزائیں ہونے والی ہیں, آپ ان کے نام لیں. کوئی ڈاکٹر قاسم فختو کا نام نہیں لیتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بتایا جائے دنیا کو بھائی یہ 35 سال سے بندہ جیل میں ہے تو کچھ نہ کچھ تو کسی پہ اثر ہوگا؟ کیا منیر اکرم صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پریورٹی بنانی پڑے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زبانی کلامی حد تک کشمیر ہماری پریورٹی ہے, ایکشن میں نظر نہیں آتا؟ دیکھیں میر صاحب, آپ کو اپنا جو پیغام ہے
وہ دنیا میں کیچی کرنا پڑے گا. جی. تو خالی مذمت کر دینے سے یا ایک قرارداد کی کوشش کر دینے سے وہ لوگوں کی ہمدردی تو اس پہ نہیں آئے گی. جی. یہاں پہ تو اب اتنا آسان ہو گیا ہے اے آئی کی مدد سے، آپ کئی قسم کی ڈاکومنٹریز اس پہ بنا سکتے ہیں. آپ جب تک وہ پیغام نہیں لے کے جاتے ہیں ادر دین دی ریگولر ڈپلومیٹک پارلیز، میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک پارلیز کی اہمیت اب اتنی زیادہ نہیں ہے. فارمیلٹی ہے، کریں ضرور، لیکن آپ کو دوسرے انوویٹو طریقے سے یہ سٹوری بتانی چاہیے. جب یہ سٹوری لوگوں کو پتہ چلے گی تو انڈائریکٹلی یہ بھی پتہ چلے گا کہ بھارت نے کشمیریوں پہ جو اپنا غیر قانونی قبضہ جاری رکھا ہے اس کے کس قسم کے انسانی اثرات ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں میرے خیال میں اس پہ اتنی بڑی ہماری منسٹری آف انفارمیشن ہے، ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے، وہ کمیشن کر سکتے ہیں ڈاکومنٹریز ان چیزوں پہ بنانے کے لیے، تاکہ یہ پیغام اس طریقے سے پہنچے جو دنیا سننا چاہے گی اور دنیا دیکھنا چاہے گی. جی بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب اور منیر اکرم صاحب دونوں ہمارے ساتھ. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی، بڑی اچھی کوشش ہے. بظاہر ایران نے امریکہ کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا ہے، لیکن ایک اور اگر ایفرٹ ہو اور ایفرٹ جاری رہے اور امریکہ بھی اپنے موقف میں کچھ فلیکسیبلٹی پیدا کرے تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اسی طرح پاکستان کو چاہیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی مس انڈرسٹینڈنگز دور کرنے کی کوشش کرے. اور آخر میں یہ بہت میں دل میں تکلیف کے ساتھ، درد کے ساتھ بات کروں گا کہ ہم اگر یونائٹڈ نیشنز میں بات نہیں کر سکتے، اگر ہم یورپ میں EU میں بات نہیں کر سکتے، یہ کشمیری رہنماؤں کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں 30 سال قید بامشقت، اور آسیہ اندرابی جو ہیں وہ 60 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی، بزرگ خاتون ہیں. کم از کم پاکستان جو ہے وہ OIC کے جو رکن ممالک ہیں وہاں ان کو تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کی مذمت کرو اور انڈیا سے کہو کہ یہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں ان کو منسوخ کرایا جائے. تو اگر پاکستان چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ول کی اور انیشیٹو کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.